लता मंगेशकर और सुरों का ताज महल। लता मंगेशकर की वफ़ात पर करोड़ों दिल सोगवार हुए, हैरान खश्कबार हुई। अपनी इंतहाई खूबसूरत, मधुर और रेशम जैसे आवाज़ से उन्होंने गुज़िश्ता 7 दहाइयों में कई नस्लों के दिलों पर हुक्मरानी की और आने वाली कई नस्लें भी उन्हें भूल नहीं पाएंगी। इस बड़े सगीर में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा जीता जागता शख्स हो जो उस आवाज़ के जादू से महरूम रहा और अपने इंतहाई हसास जज्बात और एहसासात की तर्जमानी करते हुए उसने ज़िंदगी में किसी लम्हे खुद को कभी लता की आवाज़ के सहर में गिरफ्तार न पाया हो। इस आवाज़ की तारीफ़ में अल्फाज कम पड़ जाते हैं, उनकी गायकी के हुनर के कसीदे सुनाने के लिए शायद वक्त भी कम पड़ जाए, लेकिन ये आवाज़ और अंदाज़े गायकी इस पूरे खित्ते की तारीख का एक ऐसा अनटूट धारा बन चुका है जो वक्त, सरहदों और ज़बानों की कैद से आज़ाद करोड़ों इंसानों के दिलों में लतीफ़ जज्बात की मौजें उभारता रहेगा और उनके जमालियाती ज़ौक़ की तशफ़ी करता रहेगा। उनकी बीमारी और तशवीशनाक हालत की खबर सुनकर ही दिल उदास हो रहा था, लेकिन शायद कहीं ये उम्मीद थी कि वो हमसे कभी जुदा नहीं हो सकती और ये सब खबरें झूठ लग रही थी। यही वजह है कि उनकी वफ़ात की खबरों ने दिल को बहुत अज़ियत पहुंचाई और हर सू उदासी छा गई। इस उदासी में बहुत से पसंदीदा पुराने गाने दोबारा सुने गए, हर अस्ताई और अंतरे पर दिल से वाह वाह निकलती रही और तख़य्युलात की परवाज़ उड़ाने भरती रही। इस आवाज़ को आज जितना दिल के करीब महसूस किया जाता है, शायद इससे पहले कभी नहीं किया गया था और ऐसा लगता है कि ये दिल की गहराइयों में महफूज हो गई है और ये ताल्लुक़ शायद अब कभी नहीं टूट सकेगा। लता मंगेशकर जैसी कद्दावर शख्सियत की वफ़ात पर समाजी और सियासी हवाले से गुफ्तगू का सामने आना एक लाजमी अमर है, बल्कि ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में जो खुद को समाज की राजुल वक्त सियासत और समाजी तब्दीलियों से जितना भी दूर रखने की कोशिश कर ले वो मुमकिन नहीं रहता है। और वफ़ात पर तो ख़ास तौर पर इसकी सियासी वाबस्तगियाँ और ज़िंदगी में मौजूद तनाज़ात ज़ेर बहस आते हैं, लेकिन इस सारे अमल में फ़नकार का असल हुनर और उसकी मकबूलियत की वजूहात कहीं पीछे रह जाती हैं, जबकि बहुत सी दीगर बहसें सतह पर उभर आती हैं। लता की मकबूलियत की वजह उनकी आवाज़ थी और जिस खूबसूरती के साथ ये आवाज़ सुरों की मंझधार पर तैरती हुई सामीन तक पहुँचती थी, इसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। यही वजह है कि उनके ज़ाती सियासी किरदार और ख़यालात से इख्तिलाफ़ात के बावजूद उनके फ़न की तहसीन और कदर करना इनकलाबियों पर फ़र्ज़ हो जाता है। इसीलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, मरे बुत खाने में तो काबा में गाड़ो बरहमन को। लता ने जिस तरह अपने फ़न की पूजा की और इसे बुलंदियों तक पहुंचाया और मकबूल आम किया, उसके लिए उनके फ़न और जमालियाती पहलू का तारीख़ी मादियत के नुक्ता नज़र से जायज़ा लेना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। लता की आवाज़ दर हकीकत अपने अंदर एक तारीख़ लिए हुए है और एक तवील और अहम अहद की नुमाइंदगी भी करती है। उस अहद की सियासत, सकाफ़त, तमद्दुन और समाज के दीगर तमाम हिस्सों की अक्कासी भी इस आवाज़ में मौजूद है और ये आवाज़ उस पूरे अहद के अरूजो ज़िवाल की मुकम्मल दास्तान सुनाती है। उस पूरे खित्ते की तारीख़ और इसकी आवाज़ को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर लता और उसके फिल्मी संगीत की बात की जाए तो लता के फ़न का जिक्र करते वक्त उस अहद के मकबूल शायरों, साथी गुलकारों और अजीम फ़नकारों का जिक्र भी दुरुस्त तौर पर साथ ही किया जाता है और दर हकीकत उन्हीं सब के संगम ही से वो गीत तख्लीक हुए जो ज़मानों की कैद से आज़ाद हैं और उस मुकाम तक पहुँच गए हैं जहाँ वक्त की दस्तबर्द उन्हें कभी कमतर नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें भी शायरों और ख़ासतौर पर मौसीकारों को जहाँ दुरुस्त तौर पर बहुत सराहा जाता है और उनके फ़न और हुनर की तारीफ़ें बजा तौर पर की जाती हैं, वहाँ गुलकारी और आवाज़ की सताइश शायद कहीं पीछे रह जाती है। इसी तरह चूँकि ये गीत पर्दा स्क्रीन पर फिल्म बंद करने के मकसद के तहत ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए इन गीतों पर अदाकारी करने वाले अफराद वक्ती तौर पर कहीं ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर माजी पर सरसरी सी निगाह भी डालें तो मालूम होता है कि वक्त के धुएं ने उन हसीन चेहरों, उन खूबसूरत अदाओं, उन मकबूल किरदारों को धुंधला सा दिया है, जबकि दिल को छू लेने वाले खूबसूरत गीत और उनमें मौजूद आवाज़ें आज भी पहले दिन की तरह तरोताज़ा हैं। दर हकीकत इस खित्ते की फिल्में अमूमी तौर पर बेकार कहानियों, गैर हकीकी किरदारों और सतही जज्बातियत के लिए ही मशहूर हैं, लेकिन इस सनत को कई दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी अगर कुछ जिंदा रखे हुए है तो इसकी मौसीकी है, गो कि वो भी सरमायादाराना निज़ाम की तरह गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों से ज़िवाल पजीर है।
اگر آفات زمانہ کے تحت گزشتہ ایک صدی کی تمام تر فلمیں اور ان کی کہانیاں کبھی ختم بھی ہو جائیں لیکن ان کے گیتوں کی آڈیو محفوظ رہ جائے تو کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اور مستقبل کا انسان اس خطے کی جمالیاتی تاریخ کو بآسانی سمجھ بھی سکے گا اور اس کا لطف بھی اٹھا سکے گا۔ اسی موسیقی کا ہی کمال ہے کہ یہ فلمیں پوری دنیا میں مقبولیت کا سکہ جما چکی ہیں اور اپنی تمام تر زوال پذیری کے باوجود آج بھی کسی نہ کسی طرح سانس لے رہی ہیں۔ اس سارے عمل میں لتا کی آواز کا کردار بلا شبہ انمول ہے۔ اس پورے خطے کی کلاسیکی موسیقی کی ہزاروں سالوں کی زرخیز تاریخ میں دراصل فلمی گیت ایک ایسا نقطہ ہے جہاں تمام مختلف اقسام اور رنگ مرکوز ہو جاتے ہیں اور سننے والے کے لیے اس میں لطف اٹھانے کے مواقع تہہ در تہہ مختلف پرتوں کی شکلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موسیقی کی ابجد سے نابلد ایک عام سننے والے سے لے کر جید کلاسیکی اساتذہ اور نابغہ روزگار فنکار بھی اس سے کسی نہ کسی سطح پر لطف ضرور اٹھاتے ہیں اور اپنے جمالیاتی ذوق کی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ دھرپد اور خیال گائکی جیسے انتہائی اعلیٰ اور عرفہ اقسام کی موسیقی سے لے کر عوامی سطح پر معروف و مقبول مقامی زبانوں کی فوک گائکی تک، روح پرور قوالیوں اور بھجن سے لے کر ٹھمری اور دادرہ تک اور غزل سے لے کر انقلابی ترانوں تک موسیقی کی تمام اقسام اس ایک نقطے پر آ کر ایک دوسرے میں تحلیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہاں پر لتا کی آواز اپنے پورے سحر اور جوبن کے ساتھ ان سب کا استقبال کرتی ہے اور انہیں اس فن کی معراج پر لے جاتی ہے۔ فلمی گیتوں کی مقبولیت میں ان کی دل کو چھو لینے والی شاعری اور دھن بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اور سننے والا اپنی زندگی کے تجربات خواہ وہ تلخ ہوں یا خوشگوار ان کا تعلق ان گیتوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنے جذبات کو جمالیاتی احساس کے بلند مقام تک لے جاتا ہے اور ہز اٹھاتا ہے۔ سننے والے کا اپنا ثقافتی معیار اور موسیقی کا علم بھی یہ طے کرتا ہے کہ وہ اس جمالیاتی احساس کے کس زینے پر ہے اور انسان کی سب سے خوبصورت حس کی کتنی بلندی پر جا کر لطف اٹھاتا ہے۔ لتا کو سننے والے دنیا بھر میں موجود کروڑوں مداحوں میں ہر قسم کے افراد موجود تھے۔ جہاں بڑے غلام علی خان جیسے عظیم گلوکار ان کی سروں کی پختگی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکیں، وہاں لاکھوں محنت کشوں کے روزمرہ کے انتہائی تلخ معمول میں یہ آواز ہمیشہ کانوں میں رس گھولتی رہی اور انہیں حسین لمحوں کے تخیل کی جانب مائل کرتی رہی۔ فلمی گیتوں کے حوالے سے اگر کسی گلوکار کی عام طور پر تعریف کی جاتی ہے، وہ سروں کی پختگی، تلفظ کی ادائیگی اور آواز میں لوچ اور تاثرات کی موجودگی کے بارے میں اظہار رائے تک محدود رہ جاتی ہے، جن میں بلا شبہ لتا بلند ترین مقام رکھتی تھی۔ لیکن ایک خوبصورت آواز کا کردار اس سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ مخصوص آواز اگر اس تمام عمل میں سے منہا کر دی جائے تو اس گیت کی پوری عمارت منہدم ہو سکتی ہے۔ ویسے تو ہر شعبے کا فنکار اپنے آرٹ سے اپنے مداحوں تک اپنے خیالات، جذبات، احساسات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر آواز اور سروں کا مقام باقی تمام فنون سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ موسیقی اور اس کا اگر دیگر فنون لطیفہ سے تقابل کیا جائے تو ایک مصور اپنا شاہکار تخلیق کرنے کے لیے رنگوں اور کینوس کا استعمال کرتا ہے اور اپنے تخیل کو ایک تصویر کی صورت میں مادی شکل عطا کرتا ہے۔ ایک مجسمہ ساز پتھر کی تہوں میں سے ایک صورت تراشتا ہے جو اس کے خیالات کو مجسم اظہار دے سکے۔ کسی بھی زبان کے لفظ اور مخصوص وزن کا سہارا لے کر شاعرانہ خیالات کو دوسروں تک پہنچانا اور سننے والوں کا تخیل ابھارنا ایک شاعر کا فن ہے، جبکہ ادیب اپنے کرداروں اور ان کے گرد بننے والی کہانیوں کے ذریعے اپنے خیالات دنیا تک پہنچاتا ہے۔ لیکن گلوکار کا تمام تر انحصار آواز کے زیر و بم پر ہی تو ہوتا ہے، اس کا کینوس ہی سروں میں موجود ہوتا ہے۔ آواز کا اتار چڑھاؤ بھی مادی حقیقت ہی رکھتا ہے، لیکن سروں کی مخصوص ترتیب سے ادائیگی کے ذریعے وہ سننے والے کے غیر مادی تخیل کو جلا بخشتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دھرپد اور خیال گائکی کی موسیقی کی اعلیٰ ترین شکل مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں لفظوں کا استعمال واجبی صحیح ہوتا ہے اور سروں کی مخصوص ترتیب اور راگ کے چلن کے ذریعے ہی سننے والے کے لیے ایک پرکشش ماحول اور موڈ تخلیق کیا جاتا ہے جو اسے جمالیاتی حس فراہم کرتا ہے۔ کسی راگ کی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی کے ذریعے خیال گائک سننے والے کے خیالات میں وہ مسحور کن ارتعاش پیدا کرتا ہے جسے تخیل میں ہی تصویریں بن کر ابھرتی ہیں، مجسمے زندہ ہوتے ہیں اور مٹتے ہیں، خوبصورت مناظر کا ایک سلسلہ ابھرتا ہے اور ڈوبتا ہے، اور محبت، دکھ، خوشی، غصہ، غم اور پیار سمیت تمام مختلف جذبات کی موجیں کسی کردار، واقعے اور کہانی سے تعلق میں آئے بغیر ہی ابھرتی اور گرتی رہتی ہیں۔
راگ اور ان میں موجود سروں کی مخصوص ترتیب اور ردھم سے سننے والے کے تصور میں نرنگی خیال اور جمالیاتی تاثیر کی آمیزش سے ایک ایسی تخیلاتی دنیا تخلیق ہوتی ہے جو کسی رنگ، پتھر یا زبان اور الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ گانے والے کے گلے اور سازوں سے نکلنے والے سر جب اپنی ہم آہنگی سے فضا میں بکھرتے ہیں تو پورا ماحول اس موسیقی سے معطر ہو جاتا ہے اور سامعین کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ پھولوں کی خوشبو، کوسے قزا کے رنگ، قدرتی مناظر کا حسن اور انسانی جذبات ان سروں کی لہروں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور یہ سر جب سننے والے کے کانوں میں رس گھولتے ہیں تو ان کے تخیل کی پرواز مخصوص سمت میں اڑان بھرتی ہے اور جمالیاتی احساس انسان کو وہ لطف دیتا ہے جو کوئی بھی دوسرا ذی روح محسوس نہیں کر سکتا۔ جس طرح تاج محل کی عمارت اپنی خوبصورتی اور کرشماتی حسن کے لیے مشہور ہے اور اپنے ارد گرد موجود افراد کو اپنے پرشکوہ سحر میں گرفتار کر لیتی ہے، ویسے ہی موسیقی اور سروں میں لپٹی آواز اپنے سننے والے کو سحر میں گرفتار کر لیتی ہے۔ لیکن تاج محل کی طرح موسیقی کو کسی سنگ مرمر کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اسے زمین پر کوئی وسیع و عریض رقبہ درکار ہے جہاں ماہر تعمیرات اپنے فن کے جوہر دکھا سکے۔ موسیقی کی دھن، اس کا ردم، لے اور سب سے بڑھ کر اس کا رس اور رچاؤ ہی وہ اجزائے ترکیبی ہیں جن سے فنکار اپنے فن کا جادو جگاتا ہے۔ راگ درباری کی خوبصورت انداز میں ادائیگی کے سامنے دنیا کے تمام محل اور پرشکوہ عمارتیں اپنا مقام کھو دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور جب راگ توڑی کے سروں کے مقابلے میں ہیر رانجھا سمیت دیگر بہت سے المیہ اور غمگین داستانیں کشمکش کا شکار ہوتی نظر آتی ہیں۔ موسیقی کی ایک اور اہم خاصیت جو اسے دیگر تمام فنون سے ممتاز کرتی ہے وہ اس میں تحرک، تغیر اور مسلسل تبدیلی کا عمل ہے، اور اس میں گانے والے اور سننے والے کی موجود کیفیت کا بھی بھرپور دخل ہوتا ہے۔ یہی خاصیت اسے تاج محل سے بھی بلند مقام تک لے جاتی ہے جو ایک جگہ پر منجمد ہے اور زمان و مکان کی حدود میں مقید ہے، جبکہ موسیقی مسلسل حرکت اور تغیر میں ہے۔ اسی لیے اسے نہ وقت قید کر سکتا ہے نہ کوئی سرحد۔ راگ کی ادائیگی میں سروں کا ایک ترتیب سے ابھرنا اور ڈوبنا اسی تغیر پذیر عمل کی بنیاد ہے جس میں پہلا سر اس سے اگلے میں موجود بھی ہے اور نہیں بھی، اور سارے سر ایک کے بعد دوسرے کی نفی کرتے ہوئے گیت کو مسلسل بلندی کی جانب لیے جاتے ہیں، اور تمام تر اجزاء ہم آہنگ ہو کر ایک ایسا کل بناتے ہیں جو سننے والے پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ خیال گائکی میں یہ تمام عمل اپنی انتہاؤں تک پہنچتا ہے، لیکن خوبصورت فلمی گیتوں میں بھی اس تمام تر عمل کی ایک جھلک ضرور دکھائی دیتی ہے۔ در حقیقت فلمی صنعت کے ابتدائی دور میں موسیقار ان تمام تر لوازمات کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ اکثر دھنیں مختلف راگوں پر ہی اپنی بنیاد رکھتی تھی اور اس میں کلاسیکی موسیقی کا عنصر کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود رہتا تھا، لیکن دوسری جانب فلمی گیت کلاسیکی موسیقی سے بالکل مختلف بھی تھے اور اس میں جذبات اور احساسات کی جانب زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ ان فلمی گیتوں کو اشرافیہ کے مخصوص تربیت یافتہ افراد کے سامنے اور درباروں میں پیش کرنے کی بجائے عوامی پذیرائی کے مقصد کے لیے بنایا جاتا تھا، اس لیے اس میں راگ کے تمام تر تکنیکی لوازمات پر زور دینے اور آواز کے کرتب دکھانے کی بجائے سادہ انداز میں جذبات کی ترجمانی کو ترجیح دی جاتی تھی۔ یہاں پر فلمی گیت موسیقی کے مدارج میں اپنی کم تر حیثیت کے باوجود کلاسیکی موسیقی سے آگے جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس میں رچاؤ اور رس کو اولین درجہ حاصل ہو جاتا ہے جسے اکثر کلاسیکی گویے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لتا کے استاد اور ان کے لیے پہلا فلمی گانا ترتیب دینے والے ماسٹر غلام حیدر نے انہیں کلاسیکی موسیقی کی تربیت لینے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اس طرح تم اپنی آواز کی تمام تر روانی اور مدھرتا کھو دو گی جو کہ تمہاری آواز کی اصل خوبصورتی ہے۔